अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस के साथ मैं हूं सनिया आशिक। नाज़रीन, जिन इश्यूज़ को आज हम फोकस करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक स्मोक के इंसानी ज़िंदगी पर मनफी असरात से है और पेशावर में होने वाले धमाके से है। इसके अलावा आप हुज़ूर की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके बारे में है। साथ ही हम जो है छोटी सी खुशखबरी हमें 26 अक्टूबर को सुनाई गई है उसके बारे में भी है। हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे मेट्रो लाइन ऑरेंज ट्रेन के बारे में। हमारे साथ बाजवा साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी भी हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाजवा साहब, लाहौर में स्मोक का एक इशू आ रहा है। पहले दिल्ली और फिर लाहौर को दुनिया के गंदे तरीन शहर करार दे दिया गया है। बताइएगा इस स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप चाइना में भी रह कर आए हैं तो वहाँ पे भी स्मोक के जो है वो इश्यूज़ आए थे, तो बताइएगा कि वहाँ कैसे स्मोक पर जो है वो काबू पाया जाता है। सनिया, आपने दो इश्यूज़ को जो है ना मिक्सअप किया है। ये बड़ा ही अहम टॉपिक आपने चुना है। यस सर। एक तो ये है कि जो दिल्ली और लाहौर जो है इसको करार दिया गया है गंदे तरीन शहरों की लिस्ट में। पहले 10 जो दुनिया के गंदे तरीन शहर हैं उनमें इन दोनों का शुमार है। वो मामला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। शहरों के अंदर जो कूड़ा किरकट है, जो गर्द है, जो दीगर चीज़ें हैं, मुख्तलिफ पैमाने जब लगाए जाते हैं तो उनका रिज़ल्ट ये मिलता है कि ये दोनों शहर जो हैं वो दुनिया में कहीं सफाई वाले नंबरों में नहीं आ रहे। ये एक डिफरेंट बात है। उसके लिए हमें और कोशिशें करनी चाहिए और इसमें कराची का भी माशाल्लाह से इसी में शुमार है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम बतौर एक इस्लामी सोसाइटी जिसमें ये कहा जाता है कि इस्लाम हमारा जो है ना मज़हब ये कहता है कि सफाई निसफ़ ईमान है, लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी सफाई को मैनेज नहीं करते। उसमें बड़ी वजह जो है वो प्लास्टिक बैग्स को बतौर शॉपिंग बैग इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी वजह है। अब जहाँ भी कूड़ा किरकट लाहौर में, पंजाब के दीगर शहरों में, कराची में आप देखेंगे तो आपको वो शॉपर बैग जगह जगह नज़र आएंगे। इसको मैनेज करने से और कूड़े को घरों से मैनेज कराने में और उनकी कैटेगरीज बना ली जाएं अगर घरों के अंदर, जो कि महज़ब दुनिया ये करती है कि घर के अंदर 3 किस्म की टोकरियां रखी जाती हैं, उनमें जो वेस्ट है आपका उसमें फेंका जाता है और वो वेस्ट बजाते खुद उसमें अपने लिए वो अपने आप को मैनेज करने के पैसे उसमें खुद मौजूद होते हैं। तो ये इसका हल है कि हमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, जैसा कि आप अपने प्रोग्राम में कर रही हैं। तो इसका बेहतरीन हल हम ढूंढ सकते हैं और हम अपने घर से ये शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारी आदत यह है कि हम दूसरों को नसीहत बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने आप पे तवज्जो नहीं देते। दूसरा इशू आपने रेज़ किया है स्मोक का। वाकई मुझे बीजिंग में भी स्मोक देखने का तजर्बा रहा और वहाँ पे तो बड़ी बाज़ दफ़ा बुरी हालत हो जाती है। वहाँ पे अगर मैं आपको जो सलूशन बताऊँ, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन करती है अपने कैपिटल में, तो वो तो गाड़ियों को की भी एक किस्म की कोटाबंदी कर देते हैं कि जी फ़लाँ जो सीरीज़ की नंबर की गाड़ियाँ हैं वो हफ्ते के फ़लाँ दिन बंद रहेंगी, वो सड़क पे नहीं आएंगी। फ़लाँ गाड़ियाँ जो है ना वो फ़लाँ दिन नहीं आएंगी, फ़लाँ चल सकती हैं। तो वो व्हीकल्स को भी कंट्रोल करते हैं। अपनी फैक्ट्रीज़ को भी वो वार्निंग इशू कर देते हैं कि आप अपनी फैक्ट्रीज़ जो हैं जो पोल्यूशन क्रिएटिंग है, कारखाने वगैरह जहाँ से जनरेट होती है, तो उसको रोक देते हैं। हमारा जो ये स्मोक का इशू है हमारे मुल्क में, ये हमारे जो खेत हैं वहाँ से इसकी एक बड़ी वजह इन दिनों में ये है कि इंडिया में और हमारे अपने जो किसान हैं वो राइस की जो रिमेन्स हैं उसको वो बर्न करते हैं, जलाते हैं, आग लगाते हैं, बजाय इसके कि वो उसको प्लो करें। तो उसका फ़ायदा ये है, अगर वो प्लो करते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो खेत में एक बतौर खाद भी शामिल होती है। लेकिन किसान बड़ी आसानी, अपने आप को आसानी देने के लिए वो ये करता है कि उसको जनाब जला देता है। एक बड़ी वजह इन महीनों में वो स्मोक बनता है, उससे जो धुआं निकलता है वो फोक के साथ मिलके। बाकी हमारे यहाँ पे भट्टे हैं ईंटें पकाने वाले और फिर व्हीकल्स हैं, दीगर वगैरह कुछ कारखाने, ये सारी चीज़ें। और हुकूमत पंजाब जो है वो इन दिनों में भट्टों को भी वार्निंग इशू करती है, उनको मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं।
ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لے کے آ رہے ہیں. انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر آفیسرز ہیں ان سے میری جب اس سلسلے میں بات ہوئی ہے تو انہوں نے وہ ہمیں دکھائے ہیں مختلف آپریشنز جو وہ بٹوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور بعض بٹوں کو وہ بند بھی کر دیتے ہیں, جو نئی ٹیکنالوجی پہ نہیں آ رہے ان کو بند کر دیتے ہیں. جی جی. پھر اسی طرح جو حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ رائس کو اس کا ہسک اور اس کی ریمین جو ہے آپ اس کو برن نہیں کر سکتے, جلا نہیں سکتے. اور تیسرا یہ وہیکل جو ہے, وہیکل کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی اس طرح سے کوئی توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ ہماری سڑکوں پہ دھوئیں دینے والی جو گاڑیاں نا وہ میں تو روزانہ دیکھتا ہوں. سر دیکھا جائے تو مین وجہ یہی بنتی ہے, جو ہماری گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے وہ بھی اسموک کی بڑی وجہ بنتا ہے. جی ہاں, یہ مین وجوہات ہیں, اور ان کو کنٹرول کرنے سے چیزیں یقیناً حکومت کوشش بھی کر رہی ہے, اور مزید ہمیں توقع یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی. لیکن سچویشن بڑی بعض دفعہ نا خطرناک ہو جاتی ہے, ہماری ویزیبلٹی متاثر ہوتی ہے, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہماری لائف میں. واقعی آپ نے صحیح کہا کہ بہت ساری ڈسٹربنس اس کی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہے, اور اس پہ بہت زیادہ مزید توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے. سر دشمن طاقتیں ایک بار پھر پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتی ہیں. پہلے کوئٹہ اور پھر 26 اکتوبر کو پشاور میں معصوم طالب علموں کو اپنے وار کا نشانہ بنایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری کارروائیوں کے پیچھے بھارت ہے یا پھر عالمی طاقتیں؟ میں جو اس کے پیچھے ہے اس کو تو واضح طور پہ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس بارے میں بڑی کلیئر کر دیا کہ انہوں نے کہا کل بھی ہمارا ایک ہی دشمن تھا, آج بھی وہی دشمن ہے, اور ہمارے جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے اسی دشمن کا کیا درا ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ انڈیا جو ہے نا ان ساری وارداتوں کے پیچھے ہے, کیونکہ اسی کا پرپس سرو ہو رہا ہے. اور یہ دوبارہ سے کافی عرصے کے بعد سے یہ ایک لہر آئی ہے جس کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور ہمارے نیکٹا اور دیگر ادارے جو ہیں وہ اس سلسلے میں وارننگز دے چکے تھے. جو کوئٹہ کے قریب ہوا اور جو پھر اسی طرح پشاور کے علاقے میں ہوئی یہ جو واردات, یہ دشمن کی کہا یہ جاتا ہے کہ اس سال کی سب سے وہ بڑی ایک واردات ہے جو دشمن کرنے میں کامیاب ہو گیا, جس میں 8 طالب علم جو ہیں وہ مدرسے کے شہید ہوئے ہیں, 125 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ادارے ہیں وہ ماشاءاللہ سے بڑے متحرک ہیں, اور بالکل آپ کی بات ہے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ایک دفعہ پھر وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. دشمنوں کا سنیا ہدف صرف دہشت گردی کی کارروائیاں ہی نہیں ہیں, اب انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ پاکستان کو اگر یہ ایک متحدہ قوم کے طور پہ رہتے ہیں تو پھر ان کو گرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. بلکہ انہوں نے اب جو راستہ اختیار کیا ہے وہ 2 طرح سے وہ کر رہے ہیں. ایک تو وہ ہمارے ادارے اور عوام کے درمیان ایک دوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے اندر جو ڈفرینسز ہیں ان کو ہوا دے رہے ہیں. تو دوسرا انہوں نے بالکل باقاعدگی سے یہ اٹیک شروع کر دیا ہے دوبارہ سے. اور لیکن الحمدللہ میں یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پشاور کے ان کی واردات کے بعد جو ہمارے اداروں نے کارروائیاں کی ہیں انہوں نے 55 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا ہے, اور بہت سارا اسلحہ اور بارود جو ہے وہ بھی ان سے برآمد کیا ہے. تو اس طرح سے ہمارے اداروں نے آپ سمجھیں کہ دہشت گردوں کو ایک قسم کی نتھ ڈالی ہوئی ہے, نکیل ڈالی ہوئی ہے. ادروائز جتنی ہیوی انویسٹمنٹ ان پہ ہو رہی ہے اور جتنی ہیوی اس ملک کو خراب کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, بہت سارا فنڈ دیا جا رہا ہے. وہ جو کوئٹہ کے قریب جو پکڑا گیا تھا بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو, اس کے پاس 400 انڈین روپیز 400 ارب روپے کا, وہ بھی انڈین روپیز کا بجٹ اس کے اختیار میں تھا, اور وہ کس بے دردی سے ہمارے لوگوں پہ یہ لگا رہا تھا. تو دوبارہ دشمن جو ہے نا اپنا بہت سارے فنڈ جو ہیں وہ ہمارے اوپر لگا رہا ہے دہشت گردی کی کارروائیوں پہ. اور الحمدللہ پاکستان اور پاکستانی قوم بالکل اپنے دشمنوں سے آگاہ ہے, اور یہ ہمارے ادارے بڑی کامیابی سے ان کو جواب بھی دے رہے ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹارگٹ انہوں نے چنے ہیں
یہ بڑے سافٹ سے ٹارگٹ، آپ کسی مدرسے کے بچوں کو ظالمانہ قسم کے ٹارگٹ ہیں کہ آپ جا کے وہاں بیگ رکھ آتے ہیں. اور پھر کوئٹہ میں بھی بڑی بہت زیادہ اطلاع تھی، تو کوئٹے کے سر دیکھا مضافات جائے میں تو ان انہوں کو معصوم جانوں پہ وار کر کے میں تو سمجھتی ہوں ان کو کیا ملتا ہے؟ بس یہ ان کی ایک ناسمجھی ہے، ایک بری سوچ ہے، اور ان کی بدروئیں جو بنی ہیں ایسے لوگوں کی، تو اسی کا یہ ان کی یہ حرکتیں ہیں. اور ان کے کچھ عزائم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیچھے رہے، پاکستان میں سی پیک کا جو ہے منصوبہ وہ نہ آگے بڑھ سکے، اور یہ قوم جو ہے بطور متحدہ ایک قوم کے یہ آگے نہ بڑھ سکے، اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں. اور اس قسم کے بہت سارے ان کے عزائم ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم اس کو بھی شکست دینے میں کامیاب ہوگی. باجوہ صاحب، مسلم ممالک میں دیکھا جائے تو پاکستان اور ترکی جو ہیں ایک ساتھ نظر آتے ہیں، اور دشمنوں کی نظروں میں یہی دو ممالک جو ہیں وہ کھٹکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سارے جو بم دھماکے کی جتنی کاروائیاں ہوتی ہیں، کیا یہ اسی چیز کی کڑیاں ہیں؟ جو بات آپ کر رہی ہیں، واقعی امہ میں ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی بڑی ساری کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان، ترکی اور ایون سعودی عرب کے بارے میں بعض دفعہ بڑا منفی پراپیگنڈا کیا جاتا ہے جی سعودی عرب نے پاکستان کو فلان جگہ ووٹ نہیں دیا یا یہ نہیں کیا، حالانکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اس سے آپ صرف دشمنوں کے عزائم کو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیر اور یہ جو فائر ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. وہ ہے، آپ نے صحیح کہا کہ فائر ہمارے دشمن ہماری ڈویژن پہ کر رہے ہیں، مسلمان ملکوں کی ڈویژن پہ کر رہے ہیں، اور ترکی، پاکستان اور کچھ دیگر ممالک جو ہے نا وہ سائیڈ بائی سائیڈ کھڑے ہیں. باقی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بطور مسلمان آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں، ان کی ایک فرد جو ہے نا وہ ایک اینٹ کی طرح ہے سارے. تو تھوڑے بہت گلے شکوے رہیں گے، کچھ لوگ یقیناً بعض قوتوں کے ساتھ بھی ان کی لائنیں ٹو بھی کریں گے، لیکن مجھے پورا یقین ہے، اور میں ماضی کو اگر دیکھوں تو گلے شکوے اپنی جگہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو امت ہے نا یہ پوری متحدی رہے گی انشاءاللہ، اور دشمن اپنے فنڈز جو ہے نا، اپنی کوششیں وہ ضائع ہی کرتا رہے گا. بات کو جاری رکھیں گے بریک کے بعد بھی، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم اب بات کریں گے، ہم نے شروع میں ایک چھوٹی سی خوشخبری کا ذکر کیا تھا، اسی خوشخبری کی طرف آتے ہیں. سر، سی پیک منصوبے کے تحت 26 اکتوبر کو لاہور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے اورنج لائن میٹرو ٹرین کی خوشخبری سنائی گئی ہے. جدید سفری سہولیات کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سنیا، یہ جو خوشخبری ہے نا، واقعی اس کے اصل میں اس کے بھی ہمیں جو ہے نا کمپلیٹ پکچر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا پورا جائزہ لینا پڑے گا. اس کے دو مین پہلو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا منصوبہ ہے، بڑا مہنگا منصوبہ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہمیں 274 روپے پر پیسنجر جو ہے وہ کاسٹ آئے گی، اور 15-16 ارب جو ہے سبسڈی حکومت کو دینا پڑے گی اینولی اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے. یہاں وہ جو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنی بڑی رقم جو ہم نے اس منصوبے پہ لگائی ہے، وہ رقم دیگر ہمارے پاس بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جن کو ہم نے لگانا تھا. اگر ہماری بہت ساری ضرورتیں رکی ہوئی ہیں، جیسے ایک آپ سمجھیں کہ آپ متوسط درجے کے کسی فرد کی جو بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے بڑی ضرورتیں وہ کہتے ہیں اور تھیں، ہاسپٹلز تھے، دیگر تھے. اب ہوا یہ کہ یہ منصوبہ شروع ہو گیا. پچھلی حکومت نے ان کی پرائم فوکس جو تھا وہ تھا روڈز نیٹ ورک اور اس طرح کے ریل نیٹ ورک پہ، میٹرو پہ. انہوں نے یہ منصوبہ شروع کر لیا. میرا اس پہ جو کومنٹ ہے، ایک تو میں بالکل انڈورس کرتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگا منصوبہ ہے، لیکن ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ یار اب دیکھیے کہ لاہور جو ہے وہ 1 کروڑ سے زائد افراد کی آبادی ہے. ہم نے اس ملک کو پسماندہ ہی رکھنا تھا؟ ہمارے پاس کوئی نئے موڈ ہم نے استعمال نہیں کرنے تھے. اب کیا کریں، منصوبہ تو شروع ہو چکا تھا، انہوں نے کر چکا. اور اس حکومت نے جو اچھا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مکمل کیا. میری کئی سالوں سے سنیا میرا یہ اصرار رہا ہے
کہ کوئی حکومت جو منصوبہ شروع کرتی ہے وہ اپنی جیب سے نہیں کر رہی ہوتی, وہ پاکستان کے عوام کے پیسوں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. آنے والی حکومت اگر اس منصوبے میں رکاوٹیں ڈالے نا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. آپ پچھلی انویسٹمنٹ بھی ضائع کرتے ہیں, فیوچر میں وہ منصوبے جو ہے نا وہ جگہ بھی گری ہوتی ہے. اور اگر میرا سارا زور یہ ہے کہ جو منصوبہ کنٹینیو ہو اس کو برائے کرم مکمل کریں. اور اسی بات کا کریڈٹ سر دیکھا جائے تو یہ وہی منصوبہ ہے جو پچھلی حکومت کا تحریک انصاف نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے, جبکہ پہلے جو منصوبے تھے وہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر جاتے تھے اور ان پہ کوئی رد عمل نہیں ہوتا تھا. ایک رواج جو میں کہتی ہوں تحریک انصاف نے یہ جو قائم کیا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ تو واقعی یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری ایک عرصے سے ڈیمانڈ تھی کہ ان منصوبوں پہ سیاست مت کریں. جو پچھلی آپ یہ کہہ دیں کہ پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا ہم نے مکمل کیا, یہ 80% انہوں نے کیا تھا, 20% کا کریڈٹ ہمارا ہے. تو اس طرح سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بڑی خوبصورت بات کی ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی اس میں دو نمبری نہیں کی, کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی کہ اس کو روک دیں, اس کو ناکام کر دیں. ہم نے اس کو مکمل کیا ہے اور ہم اس کی سبسڈی جو ہوگی وہ بھی فنڈ بھی دیں گے. تو واقعی ہمیں اس کو بطور خوشخبری لینا چاہیے کہ ایک حکومت نے شروع کیا, دوسری نے مکمل کیا, اور ہمارے لاہور اور پنجاب کے اور دیگر ہمارے ملک کے جو افراد یہاں لاہور میں آتے ہیں وہ اس منصوبے کی جو جدید ترین سفری سہولت ہے اس کا مزہ لیں گے. اور عوام کو جو گھر سے آفس آنے تک جو دشواری تھی, یہ بڑی ایک بیزی روڈ پہ یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے. وہاں پہ رکشے اور چنگچی جو ہیں وہ بڑی بیزاری پیدا کرتے تھے اور لوگ جلدی میں رکشے پہ بیٹھ کے اور سفر کرتے تھے. اور جو آپ شروع میں اسموگ اور پولوشن کا اور گندگی کا ذکر کر رہی تھی, وہ بھی یہ منصوبہ یقیناً ہمیں اس کا بھی فائدہ ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات سنیا, یہ منصوبہ شروع کرنے سے ہماری ایک ویژن ہوگی ہمارے ایکسپرٹ کے اندر, ہمارے لوگوں کے اندر, ہمارے جو بھی نئی نسل ہماری ہوگی. آپ مجھے کئی سال مختلف ملکوں میں جا کے مجھے یہ میٹرو اور اس قسم کی سہولیات اور اس طرح کی ٹرین جو ہے اور ٹرین ٹائپ جو منصوبے ہیں وہاں پہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا. اپنے وطن میں تو کہیں یہ تھے نہیں. سر یہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہی ٹرینز جو ہیں ہم فلموں میں دیکھتے تھے. جی ہاں, تو آج ان کو لائیو دیکھنے کا موقع مل گیا. تو مہنگا بھی ہے. تو میرا سارا زور یہ ہے کہ بے شک یہ مہنگا بھی ہے, لیکن اس کی کاسٹ جب آپ کو بطور ویژن دے گی, آپ کی ینگ جنریشن کو ایک ویژن ملے گی, تو اس کی کاسٹ وہاں بھی پوری ہو جائے گی. اور گریجولی ہم توقع بھی کریں گے کہ اس کو جو اکانومی جہاں جہاں ممکن ہے اس کے حوالے سے ہم کریں, اور پھر پولوشن کے حوالے سے ہمیں بہت سارا فائدہ ہوگا, انوائرمنٹ میں بہتری ہوگی. اور ہمارے لوگ کوئک جو ہے, بہت سارے لوگوں کی گاڑیاں گھر میں وہ رکھ کے کھڑی کر کے تو آرام سے ٹرین پہ بیٹھ کے اپنے آفس اور آفس سے یا کاروباری مرکز سے وہ گھر جا سکیں گے. تو دنیا میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ بڑی خوشخبری ہے اور بڑی خوش آئند بات ہے. سر آتے ہیں تھوڑے سیریس ایشوز کی طرف. اچھا جی. پہلے ڈنمارک اور اب فرانس, یہ یورپی ممالک میں اسلاموفوبیا کا خطرہ اتنا کیوں پھیلا ہوا ہے؟ کیا ان کو اپنے عقائد سے خطرہ ہے یا اسلام سے خطرہ ہے؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی عوام اپنے عقائد سے کم بلکہ زیادہ اور اسلام سے کم ڈرتی ہے, جو ان کی عوام میں اب فرسودہ ہوتے جا رہے ہیں. سنیا واقعی پہلے تو میں آپ کی بات سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں ہنسوں یا مذاق کے رنگ میں لوں کہ آپ نے کہا کہ جی اب زیادہ سنجیدہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. واقعی پہلے ٹاپک بھی آپ کے سنجیدہ تھے, لیکن یہ واقعی بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے کیونکہ یہ ایک انسانیت کا ٹاپک ہے. ہمیں یہی پتا تھا کہ یورپین جو ہیں, ڈنمارک والے, فرانس والے, دیگر جو ملک ہیں نا, وہ کوئی مہذب لوگ ہیں یا ان کو کوئی نا آزادی رائے کے ساتھ ساتھ کسی کی دل آزاری کا بھی پہلو جو ہے نا ان کے نالج میں ہوتا ہے. اور وہاں ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ وہاں کوئی انسان کسی انسان کا دل دکھا کے اسے خوشی نہیں ہوتی. لیکن میں بالکل حیران بھی ہوں اور مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے انہوں نے صدیوں کی جو ترقی تھی, صدیوں کی جو تہذیب انسان نے سیکھی تھی, وہ انہوں نے ساری کی ساری جو ہے نا وہ ختم کر دی, اور انہوں نے جہالت کے دور میں ہمیں واپس لے گئے ہیں, جہاں پہ یہ ایک ایسی شخصیت کی, ایسی مذہبی شخصیت کی جو کہ محسن انسانیت ہیں, جن کو لوگ بطور پیغمبر تو ان کا احترام کرتے ہی ہیں, بطور انسان بھی ان سے بہت سارے سبق انسانیت نے لیے ہیں. ان کے بارے میں آپ کوئی منفی حرکت کریں گے, یقین کریں سنیا مجھے آج بھی بالکل میرا دل دماغ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سوائے شیطان کے
کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے، ورنہ انسان جس کے لفظ کے ساتھ لگتا ہو وہ ایسی کوئی حرکت کر نہیں سکتا، کیونکہ بتایا ہر کسی کو یہ سمجھایا گیا ہوا ہے کہ آپ کو قطعاً دوسرے کے مذہب کے معاملے میں آپ نے انتہائی سینسٹیو یہ معاملہ ہے، تو یہ تو انسانیت کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پہ ابھر چکی ہے یہ بات کہ یورپینز جو ہیں وہ اب وہ آقا دو جہاں کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے، ان کی جہاں توہین ہوگی وہ ایسی بات کریں گے اور دل آزاری کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جو ہیں، پاکستان میں یہ بات بڑی کامن چل رہی ہے کہ انہوں نے پھر کہا، جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہالوکاسٹ کو ہم جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے، ہم ہٹلر کو ہائی لائٹ کریں گے، جو یہودیوں کو جس نے مارا اور پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے نہ، حالانکہ نہ تو ہٹلر کوئی شیطان تھا، نہ کوئی وہ ایسا کوئی بری چیز تھی، اور نہ ہالوکاسٹ کوئی ایسی چیز ہے جو ہوئی نہیں، لیکن آقا دو جہاں تو دنیا کے کیا کائنات کے سب سے معزز ترین ہستی ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرے گا؟ یہ تو اس سے تو مجھے سنیا یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر کوئی انسان جو ہے نا کسی بڑے کلیش کی طرف نہ چلے جائیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کلیش کی بات آتی ہے تو دیکھیں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اس معاملے میں ایک پیج پر ہیں۔ جی الحمدللہ، اور یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ ہمیں فائدہ دے رہے ہیں یا نقصان دے رہے ہیں؟ وہ ہماری دل آزاری تو کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں نقصان ہوا، لیکن ہم سب بھائی جو آپس میں اختلاف رکھتے تھے، کسی جگہ پہ کسی ملک کی کوئی اسٹریٹجی تھی، وہ سارے کے سارے ہم نہ صرف اکٹھے ہو جائیں گے، ہمیں قوت ملے گی نام محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مختلف پروڈکٹس کا جو حوالہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے ایسے ممالک کی پروڈکٹس کو بین کر دیا، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ FATF کیا چیز ہے؟ مختلف لوگوں پہ آپ FATF لگاتے ہیں۔ سر اس پروڈکٹ ان کی مصنوعات کو، فرانس کی مصنوعات کو نہ صرف بائیکاٹ کیا گیا ہے بلکہ ان کے جو سفیر ہیں، فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ اب جو ہے فرانس کی عقل ٹھکانے آنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ غلطی پر ہیں۔ پاکستان کے وہ دانشور جو کہتے تھے کہ بائیکاٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں بگڑتا، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ دیکھیے سارے لوگوں کے پاس اتنی ویژن نہیں ہوتی کہ وہ آنے والے معاملات کو سمجھ سکیں۔ میری گزارش اس معاملے میں یہ ہے کہ جس طرح کا FATF ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے، اسی طرح کا ایک FATF کی طرز پہ سارے مسلمان ممالک کو بنا لینا چاہیے، بلکہ باقی بھی جتنے ممالک ہیں جن کے پاس جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، وہ سب مل کے ایک اس طرح کا FATF بنائیں کہ جو بھی لگائے گا پابندی، جو بھی کسی کی مذہبی معاملات میں مداخلت کرے گا، جو بھی کسی کی دل آزاری کرے گا، جو بھی کسی مذہبی شخصیت کی جو ہے نا اس کو برا بھلا کہنے کی اس کی جو عزت ہے اس میں فرق کے لیے کوئی کوشش کرے گا، ایسے ملکوں پہ، ایسی قوموں پہ FATF ٹائپ ایک ان پہ امبارگو لگا دیا جائے گا، ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ بین کر دی جائیں گی۔ ابھی تو سٹوروں سے لوگوں نے اٹھائی ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا وہ جو اسلام ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں، ہمیں تو بالکل اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے پتھر اور لکڑی کے اور مٹی کے بنائے ہوئے خدا کو ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ میری تو یہ تجویز ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسی حرکت جس سے کسی دوسری کمیونٹی کی دل آزاری ہوتی ہو، اس کی تو قطعاً اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا، سختی سے روک دیتا ہے۔ تو بڑی یہ اسلاموفوبیا اور اس قسم کی جو کوششیں ہو رہی ہیں جس میں لوگوں کو خراب کرنے کی، صاحب کیا پاکستان کو بھی فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے؟ بالکل کر دینا چاہیے، اور ایک مستقل ادارہ بنانا چاہیے جو ایسے ملکوں کی ساری پروڈکٹس کو بین کرے اور ان کو مجبور کرے، جس طرح FATF مجبور کرتا ہے ڈیفرنٹ پوائنٹس کے حوالے سے کہ جی آپ یہ چیزیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ لین دین کو اوپن ہونے دیں گے، ورنہ آپ کو پابند کر دیں گے، آپ پہ سختیاں کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے اسی طرح سے کرنا چاہیے، اور پاکستان کو کھل کے کرنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے۔ اور جو آپ نے یہ کہا کہ جی ایمبیسڈرز
تو پاکستان نے بھی بلا کے ان کے ایمبیسڈر کو سارا اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. ٹرکی نے ان کا ایمبیسڈر فارغ کر دیا ہے. باقی مختلف ممالک نے جتنے ڈپلومیٹک لیول پہ جو کوششیں ہیں وہ سب نے کی ہیں, اور انشاءاللہ صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ گھٹنے ٹیکنے پہ فرانس جو ہے وہ مجبور ہوگا, اور باقی بھی اس طرح سے دنیا کو ایک میسج بھی جائے گا کہ انسان کی عزت کرنی ہے اور اس کی دل آزاری نہیں کرنی. اسلامی نظریہ کونسل نے انسداد جادوگری مسودہ قانون کی منظوری دے دی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اچھا ثنیہ, بعض چیزیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ چیزیں کس انداز میں کرتے ہیں. جادوگری کا ہمارے یہاں پہ بہت ساری ایسی بری رسمیں ہیں, یہ جادوگری بھی انہی میں ایک چیز ہے. مثلا یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ چرل مرل کہیں بیٹھ کے کچھ کرے گا, اول فول کچھ لکھ لے گا تو اس کا اثر ڈائریکٹ میرے پہ آ جائے گا کیونکہ اس کے پاس ایک جادوئی کوئی قوت ہے. حالانکہ اسلام نے اس کا توڑ ہمیں دیا ہے. 11 قرآن پاک میں آیات اتری ہیں, اگر آپ وہ ان 11 آیات کو پڑھ لیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں, آپ امیون ہو جاتے ہیں. جس طرح امیونٹی کا اصل میں سر دیکھا جائے تو نوری علم میں ہی وہ جو ہے. جی الحمدللہ. تو اس طرح کا حکومت کو یہ کوشش کرنی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے مسودہ قوانین بنانے کی بجائے ہمیں جو ہے نا لوگوں کو موٹیویٹ, ان کو اویئر کر کے, ان کو ایجوکیٹ کر کے ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. ہر جگہ پہ آپ قانون کا شکنجہ جو ہے نا وہ لگاتے جائیں گے تو پھر اس سے معاملات پتہ نہیں ہینڈل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو اویئر کیا, موٹیویٹ کیا, اسلام کے حوالے سے ان کو انفارمیشن بتائیں, تو یقیناً لوگ اس طرح کی جاہلانہ جو ہے حرکتیں ان سے باز آ جائیں گے. لیکن بہرحال چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ ایک ایکشن لیا ہے تو یقیناً اس کے بعد وہ مسودہ اسمبلی میں جائے گا, اور وہاں پارلیمنٹیرینز اس کو دیکھ کے اگر مناسب سمجھیں گے تو لا بنا بھی لیں گے, ورنہ ایکشن تو اب بھی ہو جاتے ہیں. ایسے موجود ہیں قوانین جن کے تحت آپ اس طرح کی جادو ٹونے کرنے والوں کو پکڑ لیں گے. لیکن میری فکر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اندر جو سوشل سیٹ اپ میں جو الجھنیں ہوتی ہیں, لوگ ایک دوسرے پہ ایف آئی آریں کٹوانا شروع کر دیں کہ فلاں نے میرے پہ جادو ٹونا کر دیا اور فلاں نے, تو اس کا پھر نہ وہ ایک اس سے میں تھوڑا ساری بات جو میں نے کی ہے اس سے کترانے کی, وہ اس کی وجہ سے کی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا زیادہ بہتر تھا, بجائے ان کو ہر جگہ پہ قانون کا شکنجہ اور سپاہی کھڑا نہیں ہم کر سکتے. یہ ہے. باجوہ صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہم اگلے ہفتے نیو ایشوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.